बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग 7। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई और गुर्बत में इस कदर इजाफा हो गया कि आम आदमी के लिए, पहले तो लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल था, अब तकरीबन तमाम मिडिल क्लास तबका उसके लिए जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हुआ। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, दूसरी जाने बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है। लेकिन मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि गुर्बत हमारा मसला नहीं है। अब चैलेंज क्या है फिर इस हुकूमत का, आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे। और वाकई महंगाई इस हुकूमत के लिए मसला नहीं है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब डॉलर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आज ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 180 रुपए पर ट्रेड हुआ, तो इसके ऊपर भी मुशीर खजाना का कहना है कि तकरीबन 10 रुपए ऊपर डॉलर जा रहा है। और जब ये रुपया मुस्तहकम होगा तो सट्टेबाजों को लग पता जाएगा, लेकिन वो कब पता चलेगा, उसके लिए कौन प्लानिंग कर रहा है, कौन स्ट्रेटेजी बना रहा है, कब वो इंप्लीमेंट होगी, कब वो अपना असर दिखाना शुरू करेगी, कब उसका इंपैक्ट आम आदमी तक पहुंचेगा, ये कोई नहीं जानता। इन तमाम सवालों की भी जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मुझे खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर आयशा इकबाल साहिबा ने, मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुझे ज्वाइन किया है राना मुबशर इकबाल साहब ने, कौमी असेंबली के मेंबर है। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खालिद महमूद रसूल साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगाज करूंगा आयशा इकबाल साहिबा आपसे। मैडम, ये शौकत तरीन साहब ने कहा है कि मुल्क में पॉवर्टी गुर्बत मसला ही कोई नहीं है। आप समझती हैं कि ये ठीक का है उन्होंने? बाकी मुल्क में गुर्बत कोई मसला नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है हुकूमत के लिए? नहीं जी, बिल्कुल चैलेंज है। और अगर ये चैलेंज ना होता तो आपको एहसास मिनिस्ट्री नजर ना आती, जिसमें इस वक्त 30,000 से कम जितने भी लोग हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं और वो उससे बेनिफिट्स ले भी रहे हैं। 1 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट है एहसास मिनिस्ट्री का, जो 30,000 से कम जिन लोगों की आमदन है उनके वो मुस्तफीद हो सकते हैं। और इस प्रोग्राम में अगर हुकूमत को गुर्बत का एहसास ना होता तो ना यहाँ लंगर खाने बनते, ना पनागाह बनती, ना एहसास मिनिस्ट्री बनती। और लोगों को मिल भी रहे हैं, हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। हम सिर्फ लोगों को ये समझा रहे हैं कि खुदारा अगर तुम्हें 12,000 रुपए मिल रहे हैं तो जाकर तुम 12,000 की गंदम ले लो ताकि तुम्हारा हाथ सही हो। इसके अलावा स्टोर्स अब बन रहे हैं, स्टोर्स जो बन रहे हैं 1 जनवरी से आटा जो है वो जो भी लोग बल्कि जिनके 50,000 से कम तनख्वाह है उनको 22 रुपए किलो मिलेगा। और दाल जो है वो भी 50 रुपए सब्सिडी पे मिलेगी और घी भी सब्सिडी पे मिलेगा। यानी अगर 4,000 के गरीब बंदा अगर ग्रोसरी करता है तो उसमें से 1,000 रुपया गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को एहसास नहीं है कि गुर्बत का, ये बात तो बिल्कुल नहीं है। मैं खुद मेंबर ऑफ ज़कात की हूँ। आप यकीन माने हमने एनजीओस की ज़कात खत्म करके हमने उसको गुजारा अलाउंस में लेकर आए हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एटलीस्ट चलो गुजारा में आटा ही हम दे दें। ये बात तो बिल्कुल हमें अपने मुल्क हम इसी मुल्क के शहरी हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे मैं खुद भी एक आम घर की औरत हूँ, ठीक है। मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। पीटीआई में 12 साल से काम करके असेंबली पहुंची हूँ। मैं ना कोई जागीरदार फैमिली से मेरा ताल्लुक है, ना मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मैं अभी तक खुद सौदा खरीदती हूँ, मेरे से भी आप रेट पूछ लें, हर चीज का मैं बताऊंगी। एक तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है। और महंगाई तो आप रेट्स बेशक मुझे ना बताएं, लेकिन आप सिर्फ कंपैरिजन कर दें कि आपकी हुकूमत आने के बाद जितने में ग्रोसरी आप पहले करती थी, क्या आज आप उतने बजट में एक अच्छी ग्रोसरी कर लेती हैं घर के लिए? ऑब्वियसली मैनेज करते हैं चीजों को, ठीक है। अब जिस तरह आज का मैं आप देखती हूँ, आज मैंने देखा सेब महंगा है तो मैंने सेब नहीं लिया, मैंने उसकी जगह अमरूद ले लिया, ठीक है। क्योंकि सेब मुझे वो 250 रुपए किलो भी दे रहा था, अमरूद मुझे 100 रुपए किलो मिल गया, मैंने अमरूद और केला ले लिया, 2 फल ले लिए, मैंने महंगे फल नहीं देखे, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, मैंने इसी मुल्क में आंख खोली है, यहाँ ही बड़ी पड़ी हूँ। एक वक्त था, मैंने आप यकीन माने कि 1 रुपए किलो अंगूर खरीदा। मेरी वालदा कहती थी जाओ सामने दुकान से किलो अंगूर ले आओ। देखिए, एक लफ्ज
ہوتا ہے اکنامکس اگر آپ نے پڑھی ہے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ہماری آبادی اس پہ ہم بات نہیں کرتے. اسمبلی میں بھی ہم روزانہ تقریروں میں ہر وقت ہماری آبادی ابھی بھی 2.4% سے بڑھ رہی ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش 1% سے بڑھ رہے ہیں. جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تو ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی. آج وہ 16 کروڑ پہ، ہم 22 کروڑ پہ. پھر پچھلی دور حکومتوں میں ہماری آپ دیکھیں یہ نہر کے ساتھ گجرانوالے میں جو DHA بنا ہوا ہے، بیریا، جن سونا اگلتی زمینیں سیالکوٹ جاتے تھے تو سارا رستہ کھیت نظر آتے تھے جہاں اب ہاؤسنگ سوسائٹیز نظر آتی ہیں. یہ 3 سال میں نہیں کنسٹرکشن بنے. سیکٹر کو، ہاؤسنگ سیکٹر کو اور زیادہ پرائورٹی کر رہے بیسس ہیں کے اوپر لیکن آپ لوگ ہم کر رہے ہیں تو یہ تو پھر لیکن ورٹیکل گروتھ کر رہے ہیں. کیپ ان مائنڈ ورٹیکل گروتھ پہ بھی. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں میڈم آپ کے پاس واپس کر رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں. رانا مبشر صاحب، مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاورٹی چیلنج نہیں ہے، اور عائشہ اقبال صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چیلنج ہے تو ہم لوگوں نے احساس منسٹری بھی بنا دی. ہم لوگ سبسیڈائزڈ کر رہے ہیں چیزوں کو. انہوں نے جو ریٹس بتایا، انہوں نے کہا کہ تقریباً کوئی 1/4 جو بھی آپ گروسری کریں گے اس کا 1/4 سبسیڈائزڈ ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ باتیں کر رہی ہے حقیقتاً ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی حکومت؟ یہ وہی کچھ ہے جو الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے کہ ہم 30 ڈیز بعد چینج لے آئیں گے، پھر 60 ڈیز بعد انقلاب آنا شروع ہو جائے گا، پھر 90 بعد ایسا انقلاب آئے گا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، ہر چیز توڑ دیں گے. یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ہوائی باتیں ہیں. کوئی کسی بات میں صداقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں. آپ تو روز دیکھتے ہیں جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، ایک بات بھی جس کو کوئی عملی جامہ پہنایا گیا ہو. ہوائی باتیں ہیں. اللہ کرے کہ یہ کچھ کر سکے. ہم تو ملک کے لیے دعا گو ہیں، سیاست بات میں کر لیں گے اور سیاست ہوتے رہے گی، لیکن ہمیں کچھ نہیں نظر ہوتا آ رہا. 1/4 نہ تو ان کے کوئی ریٹ کم ہونا ہے، نہ کچھ ہونا ہے، نہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہاؤسنگ میں ہم ڈلیور کریں گے، لون کریں گے. تو یہ کچھ بھی نہیں ان سے ہونا. یہ ہو سکتا ہے کہ زمین ایکوزیشن کر کے گورنمنٹ کے پیسے دے کے تو جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو اور تباہ کر دیں. جو لاہور کے گردونوالا یا جتنے بھی کیپٹل سٹی تھے، ہماری گورنمنٹ جی تھی، گورنمنٹ جو کر رہی تھی ان کو گرین ایریا ڈکلیئر کر رہی تھی کہ وہاں پہ ایگریکلچر لینڈ پہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں بنے گی. یعنی کہ ان کے تو دور میں لینڈ مافیا نے ایگریکلچر لینڈ تباہ کر دی. جب ایگریکلچر لینڈ ہی نہیں ہوگی تو لوگوں کو کہاں سے سستی چیزیں ملیں گی؟ پھر ٹماٹر تو 600 روپے کلو ملیں گے. اور چینی کا حال دیکھ لو. یعنی کہ یہ بتا دیں، یہ میں اسمبلی میں سنتا رہتا ہوں کہ اگلے 1-1.5 ماہ بعد آپ کو چینج نظر آ جائے گی، چینی سستی ہو جائے گی، گھی سستا ہو جائے گا. پھر جب اگلے ماہ میں دوبارہ سیشن شروع ہوتا ہے وہ اس سے پھر 50-50 20 روپے ریٹ اس کے اپ ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کچھ کر لیں. لیکن رانا صاحب چینی تو واقعی سستی ہو سکتی ہے. کرشنگ سیزن ہے اب تو چینی مارکیٹ میں دستیاب بھی ہوگی، وہ تو سستی ہو جائے گی. اس وقت بھی یوٹیلیٹی سٹور پہ 85 روپیز کلو جو ہے وہ چینی دستیاب ہے. میں خود خرید کے لائی ہوں. 85 روپے کلو چینی جتنی بھی چاہیے یوٹیلیٹی سٹور بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. خالد رسول صاحب کو مجھے پروگرام میں شامل کرنا. خالد صاحب، میں دیکھ رہا ہوں آپ دونوں مہمانوں کی گفتگو سن کر ذرا ہلکا سا مسکرا رہے ہیں. سر کیوں مسکرانے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ مطلب گستاخی معاف، اور مسکرانے کی وجہ بتا دیں سر، ایسا کیا کہہ دیا ان دونوں نے؟ اچھا، میں نے کہا کہ میں کیونکہ عوام ہوں اور عوام دونوں کی باتیں جب سننے کو ملتی ہیں اور اپنے حالات جو زمینی ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے فرق ہوتے ہیں تو وہ پھر اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہنسی آتی ہے، بعض اوقات ہنسی نہیں آتی. لیکن اینی وے جو دونوں کی سوال آپ نے پوچھا وہ میں نے اسی لیے ذرا کوڈڈ ورڈ میں کہا ہے. 2 ہی آپشن ہوتے ہیں وہ جو دیکھیں منو بھائی نے بھی کہا کہ لسے کی زور میاں محمد کا کہ لسے کی زور محمد، نس پہنا رو پہنا یا نس جانا. وہی بات ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے. بیک ٹو دی کوشچن جو آپ نے کیے ہیں، بڑے دونوں بیسیکلی پرٹیننٹ کوشچن کیے ہیں. دیکھیے مہنگائی جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے چونکہ وہ ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ہے، بہت ساری پالیسیز اسی نے وضع کی ہیں. اس میں روپے کی قدر کا بھی ہے، پھر ہمارے تجارتی خسارے کا بھی ہے، ہماری ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ کنٹینیوسلی آن ڈکلائن ہے. اور اس کے علاوہ جو مطلب ہمارے ہیڈ لائن انفلیشن ہے انرجی کے اور باقی جو ہے نا وہ بھی نان انرجی اور انرجی انفلیشن دونوں کو اگر دیکھ لیں تو پچھلے 3 سالوں سے جو ہے وہ مہنگائی بڑھی ہے.
اب اس دوران میں ایک فیکٹر جو پی ٹی آئی کے لوگ جو کہتے ہیں اس میں بھی اس کو ہمیں فیکٹر ان کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی یہ پچھلے 1.5 سال میں کووڈ کے پیریڈ میں یہ ہوا ہے کہ سی فریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. مارکیٹ جو ہے نا وہ کافی ہیں جس طرح باقی چیزیں بھی بڑھی ہیں, تو نیچرلی اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ پاکستان پہ بھی آیا, باقی جگہوں پہ بھی آیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, پھر بھی اس قدر مہنگائی سے بچا جا سکتا تھا اگر ہم کچھ پالیسیز اس طرح کی ہوتی کہ جس میں ٹائملی فیصلے لے لیے جاتے, جس طرح یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پہلا پیکج تھا وہ بڑی دیر کے ساتھ طے کیا گیا. اس دوران میں روپے کی ڈیویلیویشن جو ہے وہ بہت چل رہی تھی نا جی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم نے جو کیے, تو لہٰذا کچھ پالیسی ڈیسیشن جو پی ٹی آئی کے ایسے ہیں کہ اگر وہ ٹائملی ڈیسیشن لے لیتے یا کمپلیسنسی میں نہ ہوتے تو غالباً یہ مہنگائی جو ضرور ہوتی لیکن شاید اتنی تکلیف دہ نہ ہوتی. اب جو دوسری تکلیف دہ بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری 22 کروڑ کی آبادی میں کچھ جیو پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں. افغانستان کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا جو کافی فوڈ جو ہے نا وہ انوانوے دیا جاتا ہے. اچھا, پھر 22 کروڑ کی آبادی کی فوڈ سپلائی چین میں آسان کام نہیں ہوتا. اب اس میں یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کتنے ہیں, کتنا وہاں مطلب کہ اویلیبلٹی ہو سکتی ہے, وہاں کس کوالٹی کی چیزیں آ رہی ہیں. یہ وہ نسخے ہیں جو ایوب خان کے زمانے میں یا بھٹو کے زمانے میں راشن ڈیپوز ہوتے تھے, یہ اب سب چیزیں آبسولیٹ ہو چکی ہیں, پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہیں. لیٹس ایکسپٹ دیٹ کہ گورنمنٹ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے احساس پروگرام کے ذریعے, باقی بہت ساری چیزوں کے ذریعے, لیکن اس کے لیے جب تک ایک نیشن وائڈ پوری ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور ہر طرح کی جو ہماری سپلائی چین ہے وہ جب تک ایز اپ نہیں ہوگی یہ معاملات اس طرح آگے نہیں چلیں گے. جسٹ اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پیکج ہو رہا ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کے اوپر کٹ آ گیا. ٹھیک ہے, میں خالی صاحب آئی ایم ایف کے پیکج کے اوپر میں آئی ایم ایف کے پیکج کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں, لیکن دوسرا یہ کہ احساس پروگرام کا جو آپ نے جو عائشہ اقبال صاحبہ نے بھی ذکر کیا اور آپ نے کہا جی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, لیکن اس طریقے سے لوگوں کو ہیلپ کر کے اس سے زیادہ مناسب نہیں تھا کہ یہی پیسہ ان کے لیے روزگار کے لیے خرچ کیا جاتا, ان کے لیے ایسے ذرائع پیدا کیے جاتے جس سے وہ مستقل خود اپنے لیے روزگار جنریٹ کر سکتے. اس طرح وزیر اعظم صاحب تو پہلے ماضی میں خود بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر تنقید کرتے تھے, لیکن اب اسی طرح کے پیکیجز گورنمنٹ دے رہی ہے. دیکھیں اس میں لون کے بھی پروجیکٹ ہیں, لیکن ایک اس وقت کورونا کی وجہ سے جس طرح حالات, جیسے بھائی نے بہت سینسیبلی بات کی ہے, مجھے سن کے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بہت سینسیبلی حالات کا تجزیہ کیا ہے. تو جس طرح کورونا کی وجہ سے ایک دم کورونا میں آپ یقین مانیں ہم نے بھی ڈسٹریبیوشن فوڈ ڈسٹریبیوشن کی ہے, اچھے کھاتے پیتے لوگ جو ہے نا ان کو پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. یہ کورونا بدقسمتی یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے حالات بڑھے, تو اس وقت یعنی سافٹ لونز بھی مل رہے ہیں, مختلف ادارے بھی دے رہے ہیں, سب بینکس دے رہے ہیں. ہم بچوں کو, عورتوں کو, ہر ایک کو کورسز بھی کروا رہے ہیں ای روزگار کے تھرو کہ آؤ تم لوگ کاروبار شروع کرو, لیکن ساتھ ساتھ اب لوگوں کو مرنے تو نہیں دینا نا. ان کو بھی تو کم از کم اگر 12,000 سے چلو آٹا ہی کسی کے پاس ہو, ایٹ لیسٹ آٹا دال ہی لوگوں کو پاس ہو, لوگوں کے کھانے کے لیے کوئی, کھانے کی وجہ سے کوئی نہ بھوکا مرے. تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں سائملٹینیس چل رہی ہیں. اب اوبویسلی کوئی الادین کا چراغ تو ہے نہیں ملک میں, پہلے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس بہت چیزیں بکتی تھیں, اور ابھی بھی نو ڈاؤٹ کہ وہ آبادی کا ہے ہمارا, اس طرف ہماری پالیسیز نہیں صحیح, اور ابھی بھی آپ یہ کس طرف پالیسیز ٹھیک کس طرف ہیں. آپ نے یہ جو ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی, آپ نے ذکر کیا الادین کے چراغ کا, یقینی طور پہ یہ تو کہانیوں میں ہی ہوتے ہیں, اصل میں نہیں ہوتے. نہ ہمیں کوئی الادین کے چراغوں سے کوئی امیدیں تھی کہ الادین کے چراغ آئیں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ تقریباً 3.5 سال کا ٹینیور گزر چکے آپ کی حکومت کا, ہمیں 3.5 سال میں کسی بھی جگہ پر کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. آپ آئیں میرے پاس, میں آپ کو سارے دیں. آپ کو پتا ہے کہ 21 نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں, نئے جو ہم اسی دور میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. ہمارے سارے جو پروجیکٹ ہیں ہر مہینے شفقت محمود صاحب کے ساتھ ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ہمارے پروجیکٹ سال میں آخری سال میں ظاہری ایک سال میں کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا. نئی یونیورسٹیز 21 بن رہی ہیں, نئے ہاسپٹل بن رہے ہیں, ساؤتھ پنجاب میں اتنی ترقی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ادھر جب ساؤتھ پنجاب بکھر لیا میں یونیورسٹی بنے گی, وہاں کے لوگ ادھر لاہور نہیں آئیں گے, مائیگریشن رکے گی, دور لوگوں کو اپنے علاقے میں روزگار ملے گا, لوگوں کے مسائل کم ہوں گے. لیکن جب یہاں پر آپ روڈا کے تحت ایک 46 کلومیٹر کا
لاہور کے بالکل ساتھ ایک نیا شہر ڈیولپ کریں گے، پھر ان لوگوں کو یہاں پر لا کر آپ سیٹل نہیں کریں گے تو آپ کیسے اس شہر کو ڈیولپ کریں گے؟ مطلب یہ تو پھر آپ خود ہی اپنا ہی پروجیکٹ، اتنا بڑا پروجیکٹ اس کو ناکام کر رہے ہیں. نہیں، بات ہے کہ ہر اپنا، یہ بات نہیں ہے. ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس پہ سب سے بڑا چیز جو ہے کہ میں میڈیا سے بھی کہوں گی کہ خدارہ ملک کے مسائل جو ہیں ان کے سلوشنز پہ بات کریں. ملک میں بے چینی، انارکی پھیلانے سے لوگوں کو انزائٹی کے علاوہ آگے ملک میں، یعنی یقین مانے بھی نماز میں بھی دعا یہی تھی کہ یا اللہ ہمارے ملک کے لوگوں کے حالات ٹھیک کر. ہمارے ملک میں بڑے لوگ دکھی ہیں. آپ کہتے ہیں غربت کے ساتھ بیماری بھی اٹیچ ہے. اب آپ دیکھیں 31 دسمبر کو 1 جنوری سے سب پورے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں باجی مکان بیچ کے ہم نے یہ علاج کرایا ہے. تو کم از کم اب آپ دیکھیں 1 جنوری کو، یہ نہیں میں کہتی کہ ہاں میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ نیا پاکستان، ہاں وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو بیٹر تھنگس دین بفور. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس بات کی میں یقین ماننے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا دل و جان سے کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا رانا مبشر صاحب، میڈم کہہ رہی ہیں ہم لوگ دل و جان سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن چیزیں کیوں پھر بہتر نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا لگ کیا رہا ہے کہ کیا ادر ہرڈلز کیا آ رہی ہیں اور کیوں چیزیں بہتر طریقے سے ٹھیک نہیں ہو پا رہی؟ کہ آپ لوگوں نے اتنا بگاڑ دیا تھا سسٹم؟ نہیں، میری بات سنیں، ہم گندم میں خود کفیل تھے، شوگر میں خود کفیل تھے، تمام چیزوں میں خود کفیل تھے، اور ہمارے ملک کی جو تمام جو اجناس ہے ہمارے ملک میں ہوتی ہے ساری چیزیں. تو یہ ہم نے ریٹ جو ہے ان کے وہ 53 روپے چینی کا تھا، گھی کا ریٹ دیکھ لیں، باقی آٹے کا ریٹ دیکھ لیں، اور بے شمار چیزوں کا ریٹ دیکھ لیں، تو یہ سب چیزیں کنٹرول میں تھی. انہوں نے بہتری لے کے آنی تھی. افغانستان اس وقت بھی ہمارا سرحدی تھا، ہمارے اس وقت کون سے افغانستان کے حالات ٹھیک تھے، بلکہ جب ہم کمپیریٹیولی رانا صاحب کمپیریٹیولی بہتر تھے. بہت دہشت گردی تھی. میری بات تو بھائی امریکن ایڈ آتی تھی افغانستان. میری بات سن لیں، میں نے آپ کی بات میں جی رانا صاحب میری بات تو مکمل ہونے دو. جی مکمل کر میں نے بولا ہوں آپ کی بات پہ، یعنی کہ یہ جتنی بھی چیزیں، افغانستان بھی ادھر تھا، سارے حالات انہوں نے بہتری لے کے آنی تھی. جب اس وقت کی گورنمنٹ، آبادی بھی، پاپولیشن بھی کتنی 3 سالوں میں کیا بڑھ گئی ہے، ہر چیز کنٹرول میں تھی. میں کہتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں حکمرانی کیسے چلاتے ہیں، کیسے حکمرانی کرتے ہیں. حکمرانی کرنے کے لیے بندے کو پتہ ہونا چاہیے. یعنی کہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، ان کے ہواری ہیں، وہ خود تو چینی چور ہیں، خود آٹا چور ہیں، سارا کچھ جو کچھ ہے وہ لوگ ساتھ بیٹھے ہیں، تو چیزیں کیسی ہوں گی؟ وہ جا کے جب کوئی میٹنگز ہوتی ہے، بریفنگ دیتے ہیں، وہ جمع تفریق کر کے سب کچھ کہتے ہیں یہ سب کچھ اچھا ہے. ہمارے دور میں سرکاری ہاسپٹل میں دوائیاں فری تھی، اب دوائیاں کچھ 4-5 گنا بڑھ چکی ہیں. میڈیسن کیوں مہنگی ہوئی ہے؟ میں ان چیزوں کا جواب پوچھتا ہوں. گھی تو پیچھے رہ گیا، بجلی کیوں مہنگی ہوئی ہے؟ وہی بجلی کس لیے مہنگی ہوئی ہے؟ گیس کیوں مہنگی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ایک چیز مجھے بتا دیں فلاں چیز پازیٹیو ہے؟ یعنی کہ جو چیزیں ہمارے اپنے ملک میں ہیں ان پہ کیوں نہیں، اور تھوڑی تھوڑی نہیں، وہ 4 گنا ہر چیز کی ریٹ بڑھ گئے ہیں. حالات کووڈ کی وجہ سے میں اتفاق کرتا ہوں ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، لیکن ایسا کسی اور جگہ پہ نہیں ہوا جو پاکستان میں ہوا ہے. ڈالر جو ہے، تو جب ڈالر بڑھتا ہے تو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو صبح پتہ چلا. یار یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں اس ملک کو کون چلا رہا ہے؟ آپ ڈالر جو ہے وہ پھر دیکھ لیں IMF سے یا کسی سے، اس وقت سارا کچھ یہی کل چل رہا تھا. یعنی کہ انہوں نے کشکول توڑنا تھا. آج جتنا ہم نے 3 دفعہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے، جتنا ہم نے 3 دفعہ کے ادوار میں قرضہ لیا ہے، اس سے ڈبل ٹرپل انہوں نے 3 سالوں میں لے لیا. انہوں نے بہتری لے کے، بیٹرمنٹ لے کے آنی تھی. ٹھیک ہے، چلیں عائشہ اقبال صاحب بس اس کا جواب جان لیتے ہیں. عائشہ صاحب، رانا صاحب کا سوال ہے، آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ لوگوں نے بہتری کس ڈپارٹمنٹ میں لے کے آئے ہیں؟ آپ لوگ کہاں پہ چیزیں آپ لوگوں نے ٹھیک کی ہیں جو آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 3.25 سال 3.5 سال یہ کام کر لیے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، قوم کو دیکھیں جی، یہ ہمارے ہے کہ ہم نے قوم کو کیا سکھانا ہے. ہم نے قوم کو صرف ایک چیز ہے، ہماری قوم چینی کی بات کرتی ہے، تعلیم کی کیوں نہیں بات کرتی؟ ہمارے جو انصاف سکول ہیں، ہماری پہلی پریورٹی ہے جو ہے تعلیم. انصاف سکول، صبح وہی سکولوں کو انصاف سکول بنا کے شام کو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی محنت سے قوم کو جاہل رکھا تاکہ بریانی کی پلیٹ پہ قوم سے ووٹ لے سکیں. ہم تعلیم پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا جو
یعنی ایک میں پیما کی ممبر ہوں، اس میں ہم نے کتنے لاکھ نئے بچے انرول کروائے ہیں. ان لوگوں نے جو ایک میں تعلیم کے شعبے کو ہی لے لوں نا، تو انہوں نے تعلیم کو جس طرح بیڑا غرق کر دیا ہوا تھا. نیا سلیبس آیا، آپ پڑھ کے دیکھیں، اٹ از ونڈرفل. نیا یکساں نظام تعلیم آیا ہے. کیا آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے؟ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم آدھا گلاس جو خالی ہے اس کو بروئیں، یا جو بھرا ہوا ہے یا بھر رہا ہے اس کو ہم دیکھیں. اٹس اپون اس کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے. اس کے علاوہ پہلے میں تعلیم کی بات کروں گی. ایوب صاحب، آپ شہاب نامہ پڑھیں، انہوں نے کیا وہ پڑھا ہے؟ شاید پڑھا ہو بھائی نے. تو انہیں بھی کتا بنایا اس قوم نے چینی کے اوپر. کیا قوم کی اولین ضرورت چینی ہے؟ تعلیم نہیں ہے؟ صاف پانی نہیں ہے؟ صاف پانی کے منصوبے بن رہے ہیں جگہ جگہ. لاہور کی واٹر ٹیبل 2 سال میں نیچے نہیں گئی. اس سے پہلے 1 میٹر کے حساب سے لاہور کی واٹر ٹیبل گر رہی تھی. کیا یہ منصوبے نہیں ہیں؟ یہ منصوبے نہیں آپ لوگوں کو؟ یہ چیزیں، اگر وہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں خالی آٹا گھی، یہ چیزیں نو ڈاؤٹ انسان کی ضرورت ہے، لیکن گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے کام کریں. ہم لوگ پانی ریزرو، پانی پہ کام ہو رہے ہیں، کتنے پانی کے چھوٹے ریزرو تیار ہو رہے ہیں، بڑے ڈیم بن رہے ہیں، واٹر ٹیبلز کو امپروو کیا جا رہا ہے، پلانٹیشن ڈرائیوز ہو رہی ہیں. میں نے اکیلی بندی نے کوئی 70,000 پودا لگایا لاہور میں. اس کے علاوہ ہم لوگ پلانٹیشن، پھل والے پودے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ سڑکوں پہ اشوک، بسمارکیا کمیشن لے کے 1000 روپے کے ایسے پودے لگائے جاتے تھے جن کے اوپر نہ پھول آتا تھا، نہ پھل آتا تھا، نہ ہی کوئی چڑیا گھونسلہ بنا سکتی تھی. اس کے علاوہ اور آپ میرے سنیں TNVR پروگرام پاکستان. میڈم معذرت کے ساتھ میں نے کچھ سائٹس وزٹ کی ہیں آپ لوگوں کی. آپ لوگوں نے یہ جو ہیڈ بلوکی کی سائٹ پہ، وہاں پہ آپ لوگوں نے زمین، جو قبضے کی زمین تھی وہ چھڑوا کر وہاں پر آپ لوگوں نے دریا کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہزاروں درخت لگائے، وہ سارے ختم ہو چکے ہیں. وہاں پہ کسی نے فالو اپ ہی نہیں لیا. تو درخت لگے ضرور ہیں لیکن اب وہ کس حال میں ہے وہ کسی نے جا کر دیکھا نہیں. لیکن بہرحال یہ کچھ اچھی چیز ہے، ہمارے انوائرمنٹ کی بڑی یہ ضرورت ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، کچھ IMF کے حوالے سے بات کر لیں، مہنگائی کے اوپر بات کر لیں. خالد صاحب، شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF کا مطالبہ تھا کچھ مزید ٹیکسز لگانے کا، لیکن ہم نے ان کی کوئی بات نہیں مانی. آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسی سٹیج پہ ہیں کہ جہاں پر IMF اس طرح کے مطالبات کرے اور ہم آگے سے ریزسٹ کریں کہ جی ہم آپ کی نہیں مانیں گے، اور ہم ان کی یہ سٹیٹمنٹ آپ کو ٹھیک لگتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ جو ہے نا، ان کا ایک بڑا مشکل سا منصب ہوتا ہے کہ انہیں عوام کو بھی ایک ایسا پازیٹیو ویو دینا ہوتا ہے اور ایک پازیٹیوٹی کا میسج انہوں نے مارکیٹ کو بھی دینا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف خالد صاحب کی آڈیو جو ہے وہ پھر ہم میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہے. رانا مبشر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ شوکت ترین صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی IMF نے تو کہا ہے کہ اور ٹیکسز لگائیں، لیکن ہم لوگوں نے منع کر دی ہے اور ہم نئے ٹیکسز نہیں لگانے جا رہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو نئی ٹیکسز نہیں لگائے گی یا حکومت اس سٹیج پہ ہے کہ IMF کی اس طرح کی چیزوں کو ریزسٹ کر سکے؟ میں IMF کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے میں جو آپ نے محترمہ میری بہن سے کچھ سوال کیا تھا، تو یہ جب قوم کو روٹی نہیں ملے گی، کوئی کھائے پیے گا تو پھر جائے گا. لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں، جس کو بچے بھوکے مر رہے ہیں وہ ایجوکیشن کیا بچوں کو دلوائے گا یا کیا ایجوکیشن لے جائے؟ پہلے قوم کو بھوک سے نکالا جاتا ہے، پہلے کسی کے گھر کوئی چولہا جلتا ہے، پھر بندہ وہ ایجوکیشن کے لیے جاتا ہے. تو یہ باتیں ان کا پراپر جواب نہیں دیا. چلو یہ ایجوکیشن کی طرف آ گئی. ایجوکیشن کا بھی کوئی انہوں نے ایک اسلام آباد کی یونیورسٹی یا یہ 2 یونیورسٹی کے نام 1-2 کے چینج کیے، حیدرآباد کا، اور اس سے کوئی ایجوکیشن کا نہیں. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سلیبس میں چینج لے کے رہے ہیں، اللہ کرے کوئی بہتر چیز کر لے، ایک نظام دے لے. ابھی تک تو نہیں کچھ کر سکے ایجوکیشن میں. اب میں آتا ہوں IMF کی طرف. آپ نے کہا یہ کتنے سال، 3 سال ہو گئے ان کو حکومت میں آئے ہوئے، کتنے وزیر خزانہ بدلے ہیں؟ آپ اس چیز کو دیکھیں، ایک بندہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا، میں آپ کو سبھی کے ناموں کا پتہ ہے، یعنی کہ 5واں بندہ آ گیا. تو ان کیا بہتری لے کے ہیں؟ ان کو تو اپنے اوپر ہی اعتماد نہیں ہے. یعنی کہ جو لوگ آتے ہیں لے کے، جن کو لے کے آتے ہیں وزیر خزانہ بناتے ہیں، اس کے اوپر ہی جس کو اعتماد نہیں ہے تو کیسے کام چلے گا؟ باقی IMF کے یہ کہتے ہیں ریلیف ملے گا، کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اس سے آنے والا وقت، یہ میرا نوٹ کر لیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، ہر چیز مہنگائی جو ہے آگے کی طرف جائے گی.
یہ طوفان آنے والا جو ہے نا وہ طوفان کوئی نہیں روک سکے گا. نئے ٹیکسز بھی لگیں گے اور مہنگائی ہوگی اور قوم جو ہے وہ بے یارو مددگار ہو رہی ہے اور وہ وقت آنے والا کہ یہ حکومت چھوڑ کے خود بھاگ جائیں گے کہ ہمارے سے یہ ملک نہیں چل رہا اور میں اس قابل نہیں تھا, ہمارے سے غلطی ہو گئی اور میں یہ ملک نہیں چلا رہا. یہ خود الیکشن کا اعلان کریں گے, ری الیکشن کی طرف جائیں گے, یا پھر یہ ملک کا جو کچھ حال انہوں نے کر دیا, اتنا 75 سال میں ہم نے پچھلے 74 سال میں کرتا نہیں لیا جتنا انہوں نے ابھی مختصر وقت میں ہمارے اوپر قرضوں کے بوجھ چڑھا دیے ہیں. یعنی کہ اتنا قرضہ تو آپ جتنے بھی حکومتیں آپ لگا لیں, پیپلز پارٹی کا بھی اس کو بھی شامل کر لیں, تو اتنے قرضے تو ہم نے نہیں لیے. ہم جب آئے تھے ہم نے ملک کو اندھیروں سے نکال کے وعدہ کیا تھا اجالوں کی طرف لے کے آئے. ہم نے بجلی پوری کی, ملک میں موٹر وے کے جال بچائے. یہ کہتے ہیں ہم نے اتنے 100 کلومیٹر بنا دی. یہ کراچی والی جو موٹر وے ہے لاہور سے کراچی, اس کی تختی کاٹ کے تختی نقاب کشائی کر کے بنا کے ہم گئے ہیں. کہتے ہیں یہ موٹر وے ہم نے اتنے سینکڑے کلومیٹر بنا دی. سیالکوٹ والی ہم کر کے گئے, کہتے اتنی موٹر وے بنا دی. ہری پور ہزارہ مانسیرا والی سوات والی میں کس کا نام لوں, اور اس پہ اپنی تختیاں لگا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اتنی موٹر وے, ہم نے اگر کچھ جو لون لیا تھا ملک کو کچھ دیا تھا, ملک کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے کے گئے تھے اور موٹر وے کے جال دونوں حکومتوں کے جتنے لونز ہیں ان کا تھوڑا سا کمپیریزن خالد صاحب آپ کرتے ہیں کہ گزشتہ حکومتوں نے جو قرضے لیے وہ ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوا وہ کلیم کرتے ہیں, پھر جو کچھ ہوا کتنا ہو گیا. آپ ابھی موجودہ حکومت کے قرضوں کے ساتھ ان کو کمپیریزن میں کیا دیکھتے ہیں کہ باقی گزشتہ حکومتوں کے چیلنجز تھے جو اس حکومت نے فیس کیے؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ پھر خالد صاحب کی طرف سے کوئی ٹیکنیکل اینڈ کا مسئلہ ہے, آپ اس کو کائنڈلی ایک مرتبہ مستقل طور پر اس کو مینیج کریں. دیتا ہوں محترم, میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. جو گردشی کرے ہمارے بینک جو ہے انہوں نے وہ ڈیفالٹر کر دیے. یعنی کہ ہمارے جو ملک کے بینک تھے انہوں سے اتنا قرضہ لیا ہے جو انہوں نے, جو قوم پہلے 1.5 لاکھ کی مقروض تھی ہماری قوم اب 2.5 لاکھ کی مقروض ہے. یہ اس وقت حالات ہیں, یہ سروے کے والے دیکھ لیں, ایک چیز کو چیک کر لیں. ٹھیک ہو گیا. عائشہ اقبال صاحبہ, یہ جو سارے الزامات رانا مبشر صاحب نے لگائے ہیں آپ کی حکومت پر, ان پر آپ کیا کہیں گی؟ اور انہوں نے کہا جی کہ آپ تو ایجوکیشن کی بات کر رہی تھی, آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے چولہا جلے گا کسی غریب کے گھر کا, اس کو کھانے کو کچھ چیز ملے گی تو وہ چل کے کہیں پڑھ سکے گا. یہ 3 سال میں سارا کچھ نہیں ہوا. پہلے ان کے 30 سال کی حکومت تھے, بڑا دے لینا تھا نا لوگوں کو. یہاں بڑے لوگ اس وقت بھی ہے. ابھی ہم لوگوں نے جب 2018-13 کے الیکشن میں کمپینیں کی ہیں, ہم نے جا کے دیکھا تھا گاؤں میں, تب 13 میں ہماری حکومت نہیں تھی. عورتوں کے ہم نے شلوار کوئی پہنی ہوتی ہے, قمیض اور دوپٹہ اور جوتی پاؤں اس قوم کے نصیب میں نہیں, جرابیں اس قوم کے لیے لگژری ہیں. ہاں, یہ ساری چیزیں قوم کے پاس تھیں, انہوں نے کیوں نہیں کیا 30 سال کام, یہ 3 سال جو ہم سے مانگ رہے ہیں. اور ان کے پاس کوئی فیکٹ اینڈ فگر نہیں ہے. انہیں اگر IMF پہ بات کرنی تھی, انہیں لاتے فیکٹ اینڈ فگر 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ اس طرح نہیں ہوتی. بات کرنی ہے انہیں لے کر آتے فیکٹس اینڈ فگر, ایسے بے برکی. اور اوپر اللہ دیکھ رہا ہے, ایک چیز دیکھ لیں, اللہ دیکھ رہا ہے. نہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے, نہ انہوں نے اس دنیا میں رہنا ہے. اوپر اللہ کو حساب دینا ہے کہ کس نے سچ بولنا ہے, کس نے جھوٹ بولنا ہے. تو خدا را ملک کے لیے, یہ ملک سب کا ہے, ملک ہوگا تو سارا کچھ ہوگا. میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ ملک سے محبت کریں. یہ ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ لوگ تو باہر چلے جائیں گے, ٹھیک ہے جی, نون لیگ والے ان کے تو سربراہ بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ویزے لگے ہوئے ہیں, ڈیول نیشنلٹی ہے. ہم نے تو اس ملک میں رہنا ہے, ہماری نسلوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے. ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ یہ ملک سب کا ہے. ملک سے محبت کریں. ایون ٹاک شوز پہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ یہ طریقے ہیں. خدارہ آبادی پہ کنٹرول کریں. اس ملک کا GDP جو ہے وہ 60% سروسز سے آتا ہے, 20% جو ہے وہ انڈسٹری سے آ رہا ہے, 20% ایگریکلچر پہ آ رہا ہے. لوگوں نے ایگریکلچر چھوڑ دیا, لوگوں نے انڈسٹریلائزیشن چھوڑ دی, سروسز لوگ کما رہے ہیں. ایسے ملک ترقی نہیں کرتے. ملک ترقی کرتے ہیں زراعت کے تھرو. لوگوں کو اس کے لیے لوگوں کو اویئر کرنا حکومت کا کام ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کا کام ہے. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. کسان کارڈ نہیں بنائے, کسان کارڈ نہیں بنایا. پر میڈم وہ کسان کارڈز بھی تمام, میں خود ذمہ دار گھرانے سے میرا تعلق ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ کسان کارڈز نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے کسانوں کو. کچھ نہیں کرا,
नहीं, अगर तो आप लोगों ने इस चीज को प्रूफ करना है कि ना हेल्थ कार्ड में कुछ हो रहा है ना एहसास में हो रहा है, हमें लोग आके बताते हैं बाजी हम खुद बैठ कर रजिस्ट्रेशन लोगों की कैंप लगा के हम रजिस्ट्रेशन 8171, क्योंकि हमारी अवाम वही बात है, तालीम नहीं है, जिन्होंने ही करना है उन्हें पता नहीं। हम लोग ये घरों में भी कैंप लगा रहे हैं, बाहर भी चौकों पे बैठ के इनके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इनके मोबाइल से कि इस तरह तुम लोगों ने करना है, क्योंकि तालीम नहीं है। जिन लोगों के लिए ये चीजें उन्हें यह अब हमारा काम है। अगर तो आपने यू वांट टू प्रूव इट कि हाँ जी ना कोई एहसास कार्ड हो रहा है ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर तो मेरे पास कोई आंसर नहीं। हाँ, अगर आप पूछेंगे लॉजिक से बात करेंगे तो मैडम बात तो लॉजिक मुझे बताएं, मैं आप मेरे साथ ऐसा करें, हम ऐसा करते हैं किसी दिन इस मुल्क की सड़कों पर निकलते हैं दोनों, आप मेरे साथ चलें, आप एक आम आदमी से पूछ लें कि उसको लॉजिक चाहिए, एक आम आदमी को उसकी बेसिक नीड क्या है। बातें यहाँ पर बैठ के करना मेरे लिए भी शायद बहुत आसान होगा, आपके लिए भी। मसला ये कि आम आदमी तक वो चीजें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची। आपने सेहत कार्ड की बात की, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के इलाके मानावाला से हैं, मेरे साथ चलें आप मानावाला में, आपको दिखाता हूं कि वहां पे कितने गरीब लोगों के पास सेहत कार्ड्स हैं, कौन कोई फैसिलिटेशन उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे। वो एग्रीकल्चरल इलाका है सारा, आप चल के वहां पर देखें कि किसानों को किस तरीके से आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं और क्या किसान कार्ड्स मिले हैं वहां पर लोगों को या नहीं मिले। ये शहरों में बैठ के, यहाँ पर बैठ के आप लोगों को शायद बताया तो जा रहा है कि ये हमारे ये जो डिपार्टमेंट है बड़ा बेहतर काम कर रहा है, आप जरा लोगों को पास तो जाकर देखें। मैडम देखिए मेरी बात सुने, अब ये जो बाकी भी बैठे हुए हैं, हम ये क्यों एक निजाम बना हुआ है जमहूरी निजाम, जो हम असेंबली में बैठते हैं, अगर हम लोगों ने आपके इलाके का एमपीए ने अगर ये काम नहीं करता, हम लोगों ने अपने इलाकों में, मेरे इलाके का एमपीए क्या करे, मेरे इलाके का एमपीए ऑपोजिशन से है, फंड्स आप सारा उसको दे रही हैं जो हारा हुआ है पीटीआई से, तो मेरे इलाके का एमपीए क्या, कैसे लोगों को फैसिलिटेट करे। बहरहाल मैं आपके पास वापस आता हूं। एक मरतबा फिर खालिद साहब ने मुझे ज्वाइन किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मरतबा उनकी आवाज जो है वो हम तक ठीक तरीके से पहुंचेगी, क्योंकि टेक्निकल लाइन पर मसला नहीं आएगा। खालिद साहब, शौकत तरीन साहब की जो स्टेटमेंट है कि आईएमएफ ने हमें कहा है जी के टैक्सेस बढ़ाएं, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि हमने नहीं बढ़ाने, और हम आईएमएफ की इस बात को मानने से हमने साफ इनकार कर दिया। आपको लगता है कि इस वक्त हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, हुकूमत इस हालत में है कि हुकूमत इस तरीके से रेजिस्ट करे और बाकी आने वाले दिनों में हुकूमत को टैक्स ना लगे? देखिए, पहली बात तो ये कि इट्स वेरी ऑब्वियस, बड़ा क्लियर है कि आईएमएफ के साथ जो हमारा प्रोग्राम था उसको दोबारा बहाल करने के लिए कुछ पेशगी शराइत थी, और ये डिस्कशंस और नेगोशिएशन काफी लंबी खिंची। ये मार्च से शुरू हुआ सिलसिला, अपने दरमियान में रुक गया। अभी स्टाफ लेवल के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें वाज़ेह तौर पे 5 पेशगी शराइत जो है ना वो एग्रीड है, जिसमें एक ये है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर है, पेट्रोलियम लीवी जो है 4 रुपए पर लीटर जो है उसको अपने पर मंथ बढ़ाना है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में 200 बिलियन का जो है ना वो कट है, और उसके अलावा ये है कि 300 बिलियन के फर्दर फंड जो है ना उसके लिए आपको एक मिनी बजट पार्लियामेंट में लेके आना है, और उसके अलावा कुछ सेल्स टैक्स की सब्सिडीज हैं जिनको खत्म करना है। अच्छा, ये वो सारी चीजें हैं जो पब्लिश हो चुकी, मीडिया में आ चुकी, सब चीजें आ चुकी, तो लिहाजा ये कहना कि जी उन्होंने आईएमएफ ने हमसे ये कहा और हमने मानने से इनकार कर दिया, ये पहले बातें जरूर हुई हैं, लेकिन फॉर द लास्ट 2-3 वीक्स इट्स वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो जहां खड़ी हुई थी उसमें ये है कि ये बड़ी हार्श कंडीशन थी और पाकिस्तान को ये कंडीशंस मानना पड़ी हैं। अब उसमें ये है कि दूसरा फैक्टर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन फैक्टर है वो पिछले 2-3 महीने से काफी तेजी से ऊपर गया है। अच्छा, स्टेट बैंक ने भी अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी जो आज 27 को होना थी उसको एक हफ्ता पहले करके उन्होंने 1.5 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ाए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट बढ़े हैं, तो उसमें ये कहना कि जी आईएमएफ की कंडीशंस हमने नहीं मानी, नहीं, आईएमएफ में गए हैं तो वो भी हम अपनी मजबूरी में गए हैं, और उसमें भी ये देखें आईएमएफ के पास जो जाने का है, मैंने इस पे लिखा भी है काफी कि ये किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है पिछले 30 हमारी मजबूरी बन गया है। नहीं, मजबूरी नहीं, उसमें हमारी नाअहलियां हैं, हमारी मफाद परस्ती है, उसमें करप्शन है, उसमें मिस गवर्नेंस है, उसमें कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। हम टॉक शो में बैठ के बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, दूसरे पे इल्जाम डाल के आप सारे जो है ना वो हम फरिश्ता साबित करते हैं अपने आप को। फैक्ट इज कि लेट्स फेस द फैक्ट कि हमारी सियासत में मफाद परस्ती भी है, करप्शन भी है, हमारे हुकूमती इदारों में बेतहाशा किस्म की करप्शन है, उसमें वसाइल का जो है ना बेतहाशा ज़िया भी है,
हमारी हुकूमत का साइज जो है ना वो बहुत बढ़ गया है, हमारा टैक्स कल्चर जो है ना वो डेवलप नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हम कैश इकोनॉमी के बेनिफिट से निकलना नहीं चाह रहे। इन शॉर्ट हमारी जो टोटल इकोनॉमिक पॉलिसी है वो एक एलीट कैप्चर की शिकार हुई है। यही वजह है कि हमें हर दूसरे साल जो है वो IMF के पास जाना पड़ता है, और ये 22वां प्रोग्राम है, माइंड यू, जी जी 22वां प्रोग्राम है। इसमें तो पीपल पार्टी भी उतनी जिम्मेदार है, नून लीग भी उतनी जिम्मेदार है। ये सड़कें, डैम, अगर ये सारे के सारे आप कर्जे की अमाउंट से बनवा रहे हैं तो फिर तो अगली कौमों की आप गिरवी रख रहे हैं ना। इसी तरह जो एनर्जी पॉलिसीज हैं 94 से लेके आज तक जितनी एनर्जी पॉलिसीज आई हैं उसमें ऐसी ऐसी शराइत के ऊपर जो है ना वो लोगों के अगले 20-20, 30-30 सालों के मुआहदे किए गए हैं कि आज पूरी की पूरी कौम जो है ना उसका भुगतान भोग रही है। तो लिहाजा उसमें हमारे ये माजी की बहुत सारा जो हैवी बैगेज है जिसने अब मजबूर कर दिया है कि हम हर दूसरे साल, हर तीसरे साल IMF के पास जा रहे हैं, और अब इतने जितने हमारे पास कर्ज हो चुके हैं और हम इतने कंप्लेसेंट हो चुके हुए हैं कि हम अभी भी अपने जो बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो देने की बजाय एक दूसरे की इल्जाम तराशियों की आ रहे लगे हुए हैं। लेकिन मुझे जो आगे फ्रेंकली स्पीकिंग लग रहा है कि IMF का ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने के बाद थिंग्स आर लुकिंग वेरी डिफिकल्ट, महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओवरऑल मुश्किल वक्त मेरा ख्याल है आगे है, और वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक हो गया। आयशा इकबाल साहबा जो है वो प्रोग्राम छोड़कर जा चुकी हैं, अब पता नहीं वजह क्या है। राना मुबशर साहब, जो खालिद महमूद साहब ने बातें की उससे कहीं ना कहीं ये चीज तो क्लियर हो रही है कि मौजूदा हुकूमत ने बेशक कर्ज ज्यादा लिया है, उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया या नहीं किया, ये एक अलग डिबेट है। कहीं ना कहीं मुल्क को इस नहज पर लेके आने में आपका और पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा किरदार है। गलतियां हुई होंगी हमसे, हम कुछ सीखते नहीं है, गलती जो बंदा करता है। मैं उसी बात पे आता हूँ, बिजली के जो रेट्स वगैरह हर चीज, कारखाने, जब हम आए थे तो बिजली तो 14-14, 12-12 घंटे लोड शेडिंग थी। तो कुछ करके जो हम करके गए हैं उनको तो ये संभाल के रखें। यानी कि 22 रुपए कोई हमारा ऐसा एग्रीमेंट नहीं था कि 20-20, 22-22 रुपए आए दिन, 1 रुपए 90 पैसे आए दिन, 2 रुपए 2.5 रुपए हम बिजली की कीमतें बढ़ाएं, कोई हमारे ऐसे मुआहदे नहीं थे। खालिद साहब ने बड़ी सही बातें की है। जो भी है गवर्नेंस का मेन इशू होता है तो हमें सही तरीके से करना चाहिए। जैसा कि अभी मैं एक चीज बताता हूँ, कहते किसान को हमने बड़ा खुशहाल किया और किसान के लिए बड़ी बेहतरी की। जब हमारा दौर था हम करप्ट भी थे, चोर भी थे, तमाम एलिगेशन हमारे ऊपर आ रहे थे, तो उस वक्त जो रेट था खाद का, DAP का, वो था कोई तकरीबन 3200-3300 रुपए था, और अब 8,500 को DAP नहीं मिल रही। जब किसान एक बोरा DAP का 8,500 का, और उस वक्त का 3 सालों में किसान का ये हाल कर दिया है, और जो बंदा हल अपनी खेतों में चलाने जाएगा 150 रुपए पर लीटर डीजल है, तो जहाँ पे बंदा एक जमीन को 4 या 5 दफा को हल चलाता था, तो अब तो एक दफा भी किसान उसको हल नहीं अच्छे तरीके से चला के जमीन को जखेज करने, नरम करने के लिए नहीं कुछ कर सकता। ये चीजें अब जमीन, और इसी तरह यूरिया को देख लें, यूरिया हमारे दौर में 1300-1400 रुपए की थी, अब यूरिया और DAP मिल भी नहीं और रेट डबल हो गए, हर चीज के डबल, बल्कि डबल से भी ज्यादा। तो राणा साहब अगर हुकूमत इन तमाम चीजों में गवर्नर आप ये जो तमाम चीजें जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें अगर हुकूमत गलत कर रही है तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। आप लोग ये जो ऑडियो लीक्स के पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग जो अपनी मेन स्ट्रीम लीडरशिप के हवाले से रोज मीडिया टॉक शोज में आके बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, क्यों नहीं आप इस तरह की चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते? क्यों नहीं आप असेंबली में इसके ऊपर बात करते? हम हर चीज पे बात करते हैं। कल हमारी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, यानी कि एसएम इकबाल ने मुख्तलिफ लोग इसी चीज पे कहा कि ये कर रहे हैं, मुल्क को डुबो रहे हैं, और असेंबली में भी वाजिब स्पीचेस होती हैं जो भी है। और वहां पे जो असेंबली का कभी हमने ऐसा दस्तूर नहीं देखा था कि एक बंदा गवर्नमेंट का बात करे और एक अपोजिशन का करे। जब पूरी अपोजिशन बोल रही थी तो गवर्नमेंट का एक वजीर, जो वजीरों की इन्होंने लाइनें लगाई हुई है, यानी कि 50 के राउंड अबाउट वजीर और मशीर है, जहां पे पैसा मिसयूज हो रहा है, उन चीजों को नहीं, ये उन चीजों को भी देखना चाहिए। और ये बात सुनने को तैयार नहीं होते। गवर्नमेंट का एक वजीर बाद में जवाब देता जब पूरी तमाम पार्टीज अपनी बहस कर लेती थी कुछ चीजों पे, जो भी,
تو یہ تو اپوزیشن کو بولنے کا ٹائم نہیں دیتے. آئے دن اسمبلی میں اسی لیے ہنگامے ہوتے ہیں, ہم بات کو تو ہمیں بات بھی نہیں کرنے دیتے. تو روز ہم بتاتے ہیں کہ عوام مر گئی ہے, اور کیسے ہر جگہ پہ ٹاک شو پہ بھی جتنے ہمارے لوگ آتے ہیں. اب میں کہہ نہیں رہا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کی نالائکی, ان کی حد درمی نالائکی اور نکھٹو ہے. بالکل کسی چیز کا پتہ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں حکمرانی کیا چیز ہے. کھاد بلیک ہو رہی. یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحت کارڈ دے دیے. صحت کارڈ میں بھی اگر یہ ابھی تو ہوا ہی نہیں شروع, اگر کہیں کسی ڈسٹرکٹ میں ہو گیا تو یہ پرائیویٹ ہاسپٹل والے ایسا لوٹیں گے کہ یہ ہیلتھ جو ہے, ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ بھی یہ دیوالیہ کر دیں گے. ان کو دیکھنا نہیں, کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہے. خیالی پلاؤ پکا کے شیخ چیلی والی باتیں کر کے صبح اٹھتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے. اب ڈینگی کا کس نے کنٹرول کرنا تھا جی؟ وہ کدھر لوگ چلے گئے؟ وہ عملے ادھر ہی ہیں نا سارا کچھ. ہمارے دور میں بھی ڈینگی آیا تھا, شہباز شریف نے دن رات محنت کر کے وہ ڈینگی کا جس طرح مقابلہ کیا آپ کے علم میں ہے, تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل. ہمارے پروگرام پروڈیوسر اسام دورانی صاحب کی والدہ کا بھی ریسنٹلی ڈینگی کی وجہ سے انتقال ہوا. تھوڑا سا پروگرام کا وقت چونکہ میرے پاس اب کم ہے. خالد صاحب, ابھی جو فائنینشیل جو ہمارے ادارے ہیں وہ جس طرح کی پالیسیز بنا رہے ہیں, آپ کو مستقبل قریب میں کہیں کچھ بہتری کی امید ہے؟ دیکھیں جی, انفارچونیٹلی جو ہماری اکنامک چیزیں ہیں اس میں 3-4 میجر ایشوز ہیں. ایک تو ہماری میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس باسکٹ بڑی محدود ہے. وہ آج سے نہیں ہے, پچھلے 30 سال سے یہی ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے امپورٹ کے ڈیم جو ہے, امپورٹ کو ہمیشہ بڑا ایزی رکھا ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم $100 کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے برعکس ہم $300 کی امپورٹ کر لیتے ہیں. اچھا, یہ رجحان پچھلے 25-30 سالوں میں تمام گورنمنٹس کے دور میں بڑھا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو اکنامک سٹرکچر ہے وہ اس میں ایک بیسک انیملی ہی یہ ہے کہ ہم اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کا تجارتی خسارہ آپ کو مسلسل دباؤ میں رکھ رہا ہے, آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے نا وہ بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے ہاں پالیسیز کی سٹیبلٹی نہیں ہو, آپ کے ہاں اکانومی میں ایک سٹیبلٹی نہیں ہو, انویسٹمنٹ نہیں آتی. تو بھائی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو فارن انویسٹمنٹ ہمارے ہاں کوئی سگنیفیکینٹ سبسٹینشیل جو ہے نا وہ نہیں آئی. یہ جو ٹرف کا جو اسٹیٹ بینک نے الاؤ کیا تھا اس کی وجہ سے ایک اچھی میسو انویسٹمنٹ آئی ہے, لیکن پرابلم پھر وہی آ جاتا ہے کہ ہم ایک بوم اینڈ بس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب بھی ہماری جی ڈی پی گروتھ 5% سے اوپر جاتی ہے, امپورٹ اتنی بے تحاشا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ کہ پھر ہم کولیپس کر جاتے ہیں. میں 3 دن پہلے ایک سیمینار تھا ایک بہت بڑے بینک کا, اور وہاں اکانومسٹ نے وہ پچھلے 20 سالوں کی ہسٹری جو ہے نا وہ یہی بیان کی ہے کہ جی ہمارا بوم اینڈ بس کا سائیکل یہ ہے, ہم اتنے امپورٹ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھگت رہے ہیں. تو ہمیں اس امپورٹ ڈپینڈنسی کو ختم کرنا ہے. وہ ابھی تک اس کا کوئی آسرا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, بلکہ ہمارے چونچلے ختم نہیں ہو رہے کہ اب یہ جو گرین فیلڈ کا ہم نے آٹو کی پالیسی دی ہے اس میں ہم نے 5 سالوں تک ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ 100% جو ہے نا وہ ہر چیز باہر سے امپورٹ کر کے گاڑیاں بیچ رہے ہیں. ہم خوش ہیں جی گاڑیاں بیچ رہے ہیں. نیکسٹ جو لاسٹ پوائنٹ ہے, ویری بریفلی, آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے, ہماری ایگریکلچر جو ہے نا دیٹ از دا موسٹ اگنورڈ ایریا آف دی اکانومی سنس ارلی 90 سے لے کے. اگر آپ پچھلے 25-30 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو ہماری جو ایگریکلچر کی گروتھ ہے وہ ہارڈلی تقریباً 2.5-3% سے ایوریج سے زیادہ نہیں ہے. ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے 2.4% کے حساب سے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کو جو اتنی دیر تک اگنور رکھا ہے, اس میں ہماری کوئی بھی کراپ, ویٹ کی لے لیں, شوگر کین لے لیں, آپ باقی دوسری کراپس کو لے لیں, تو اس میں یہ ہے کہ ورلڈ کی جو ییلڈ سٹینڈرڈز ہیں اس میں ہم بہت نیچے ہیں. جو ہماری خوراک کی چیزیں بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم نے زراعت کے جو اتنے بڑے ادارے بنائے انہوں نے ریسرچ میں کوئی کام ہی نہیں کیا, انہوں نے صرف فنڈز کھائے جو باقی ملک میں باقی ادارے کر رہے تھے. ہماری مجموعی کرپشن کا اور مس گورننس کا شکار ہو گئے نا جی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو خوراک ہے اس میں آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے, اربنائزیشن بڑی تیز رفتاری سے ہو گئی ہے. اچھا, ٹرانسپورٹ کاسٹ یہ وہ, تو اس میں آ کے ہماری جو مارکیٹنگ پالیسی ایگریکلچر مارکیٹنگ اور جو ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن ہے دیٹ از ایڈنگ ٹو دی انوملی آلسو. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھارت کا, میرے پاس وقت بھی چونکہ ختم ہو رہا ہے, بھارت کے اندر کسانوں کے خلاف تو بڑے جو بلز آئے, ابھی 1 سال کی سٹرگل کے بعد کسان اس میں کامیاب بھی ہو گئے, لیکن کہیں نہ کہیں بھارت میں انہوں نے اپنے کسانوں کو اس چیز کے اوپر تیار کیا کہ بڑا چھوٹا کسان جو ہے وہ بھی دوسری اس طرح پروڈکشن پہ نہیں لگا ہوا, اس کو سیڈ پروڈکشن پہ لگایا تاکہ جس کے پاس کم ایریا کم از کم وہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرے, اور آگے جو ہے وہ ملک کی پوری ایگریکلچر جو ییلڈ ہے اس کے اندر وہ اپنا کہیں نہ کہیں کردار ادا کرے.
خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. رانا مبشر اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جاتے جاتے ایک اچھی خبر، جو کہ اس طرح کی خبریں سن کے سب کی یقینی طور پر کان پک گئے ہوں گے. اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں لاہور سمیت جو جو پولیو کا سیوریج کا جو لیا گیا سیمپلز لیے گئے، ان کی رپورٹ جو وہ نیگیٹو آئی ہے. تو ابھی سو فار پنجاب پولیو فری پروونس ہے، اور یہ اچھی چیز ہے. ہم دعا گو ہیں کہ مستقبل میں چیزیں ایسی رہیں. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.